प्रोग्राम फैजान रमजान को पेश कर रहे हैं Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Al Khalifa Tours and Travels, Pune, Maharashtra. Rooh Afza, drink of India. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुनसिफ टीवी की खास पेशकश फैज़ान रमज़ान में आपका इस्तकबाल है और मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अहमद जीलानी। नाज़रीन, फैज़ान रमज़ान को पेश कर रहे हैं मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, जो कि अपनी मुनफरद और दिलकश ज्वेलरी के लिए मशहूर है, और इसके अलावा प्रोग्राम को ताउन कर रहे हैं अल खलीफा टूर्स एंड ट्रैवल्स पूना, महाराष्ट्र, जो कि अपने हज उम्रा ज़ियारत पैकेज के लिए मशहूर है, और रूह अफ़ज़ा जो रोज़ेदारों की सेहत को ताज़गी बख्शे, ज़ायक़ेदार शादाब हलीम और मोहम्मद कैप मार्ट हैदराबाद। और अब प्रोग्राम फैज़ान रमज़ान का आज का हमारा मौजू है नाज़रीन, शहादत, सीरत व अज़मत मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। और इस मौजू पर आपकी हमारी रहनुमाई के लिए मौलाना मुफ्ती हाफ़िज़ सैयद अनवारुल्लाह क़ादरी निज़ामी साहब मौजूद हैं। हज़रत, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है स्टूडियो में, और साथ ही ना तो हम सुनाने की सादत हासिल करेंगे, मारूफ नात ख्वाह, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है जनाब समीउद्दीन मुल्तानी साहब। और नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हमद बारी ताला से। समीउद्दीन मुल्तानी साहब से दरख्वास्त है कि हमद बारी ताला पेश करने की सादत हासिल करें। अल्लाहु 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 अल्लाहु। क़ल्ब को उसकी रूयत की है आरज़ू, क़ल्ब को उसकी रूयत की है आरज़ू, जिसका जलवा है आलम में हर चार सू, जिसका जलवा है आलम में हर चार सू, बल्कि खुद नफ्स में है वो सुब्हानहू, बल्कि खुद नफ्स में है वो सुब्हानहू। अर्श पर है मगर अर्श को जुस्तजू, अल्लाहु 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 अल्लाहु। ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज़े हक़ भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक़ भी किसी पर आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू, अल्लाहु 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 अल्लाहु। सुभान अल्लाह, बेहद शुक्रिया मुल्तानी साहब। आगे बढ़ेंगे टॉपिक पे, इससे पहले कॉलर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, चलिए उन्हें शामिल करते हुए आगे बढ़ेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो मोहतरमा, कौन कहाँ से कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं? करनौल से जी सकीना बेगम। जी जी बताएं। मैं एक आयत पढ़ती हूँ, मुझे उसका खुलासा जरा मालूम कराना। बताएं। क्या ये हम पढ़कर दम कर ले सकते क्या? जी। हाँ, तवक्कलतु अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़ ज़ुल्म। जी मौलाना, ठीक है, बताते हैं। इसका खुलासा बता दीजिए इंशाल्लाह। और कोई सवाल आपका? और एक मुझे नात सुनाना है इंशाल्लाह। रब्बना है ज़ात तेरी बेनियाज, जी सारे आलम का है समीउद्दीन मुल्तानी साहब। जी इंशाल्लाह, ज़रूर नात ख़्वाह मौजूद है, उनके पास मौजूद हो, ज़रूर इंशाल्लाह सुनाने की सादत हासिल करेंगे। करनुल से आपने कॉल किया, बेहद शुक्रिया आपका। और कोई कॉलर हैं तो उन्हें भी शामिल कर लें। हेलो, तो आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। नाजरीन, जिस तरह से आज
مولانا سے درخواست کریں گے کہ آج کی جو ٹاپک ہے شہادت سیرت و عظمت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتھ ہی 21 رمضان ہے، تاخرات ہے، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا روشنی ڈالیں مولانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ اللہ تبارک و تعالی کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب حضور سرور کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں انسان اور مسلمان بنا کر پیدا فرمایا، اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ جل شانہ ہمیں بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ ہم پر لازم ہے کہ ہر حال میں اللہ رب العزت کی شکر گزاری کریں اور ناشکری سے بچے رہیں۔ معزز ناظرین و ناظرات، آج 21ویں شب ہے رمضان المبارک کی، پہلی تاخرات ہے، اور 20 رمضان المبارک حضرت مولا کائنات خلیفہ چہارم سیدنا امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ و رضی اللہ عنہ کی شہادت کی تاریخ بھی ہے، تو اس لحاظ سے انشاءاللہ تعالی ہم مولا کائنات رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ کی حیات مبارکہ کے مختلف پہلوؤں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر آپ کو قرب اور محبت تھی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے آپ کی نسبت کا بھی تذکرہ انشاءاللہ تعالی ہم کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ساتھ ساتھ شب قدر کی تلاش کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو حکم فرمایا ہے انشاءاللہ اس کا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ مولانا۔ ناظرین، اگر آپ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور اسلامی معلومات سے جڑا کوئی بھی سوال ہو تو اسکرین پر دیے گئے نمبر 66665152 پر کال کر کے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے شہادت سیرت و عظمت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس پر تفصیلی مولانا نے جیسا کہا کہ روشنی ڈالیں گے۔ مولانا، جس طرح سے آج ٹاپک رکھا گیا ہے شہادت سیرت و عظمت مولا کائنات، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمیں دین کی خاطر قربانی دینے کا کیا پیغام دیتی ہے؟ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور چہیتی شہزادی سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے شوہر نامدار اور جنتی جوانوں کے سردار سبحان اللہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ و رضی اللہ تعالیٰ جنتی جوانوں کے سردار کے والد یہ ایسی شان والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا بلند مرتبہ سرفراز فرمایا ہے۔ آپ پنجتن پاک سے ہیں، اہل بیت سے ہیں، بڑے رتبے بڑی شان ہونے کے باوجود بھی، دین پر آپ کے بے شمار قربانیاں اور احسانات ہونے کے باوجود بھی، ایک شخص عبد الرحمن جو حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ سے بغض کرتا تھا، ایک خوبصورت عورت سے اس کو لگاؤ ہو گیا، اور اس بے دین عورت نے حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ کا سر لانے کی فرمائش کی اس سے، تو اس نے ایک عورت کی محبت کے خاطر، ایک بے دین یہودی عورت کی محبت کے خاطر اس نے حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ پر نماز فجر کے وقت 47 ہجری میں اس نے حملہ کیا، اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ من ذالک اس نے شہید کر دیا۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ کی شہادت یہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ دین پر کتنے ہی احسان کیے ہوں، ہم کو دین کے پر احسان جتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آخری بھی وقت آ جائے تو دین کے ساتھ اس قدر وابستہ رہنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کی پابندی ہو، اور پھر امت کے ساتھ احسان کرتے رہیں، اور حملہ کرنے والوں اور پھر دشمنوں سے بدلہ نہ لینا، یہ آپ کے اوصاف و اخلاق تھے۔ دین کے خاطر آپ نے تلوار اٹھائی، لیکن اپنی ذات کے لیے کبھی حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ نے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ بے شک مولانا۔ اور مولانا، اگر شجاعت اور حق پر ثابت قدمی کے حوالے سے بات کریں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں کون سا عملی سبق ملتا ہے جو آج کے نوجوانوں کو اس پر جو ہے مشعل راہ ہوں
اور آپ نے جیسا کہ شروعات میں کہا نوجوانوں کے جو ہے سردار ہیں جنت میں، تو اس حوالے سے بھی بتائیں کہ کس طرح سے آج کے نوجوانوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبق لینے کی ضرورت ہے شجاعت اور حق کے لیے۔ دیکھیے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور آپ ان کے والد ہیں۔ بے شک۔ دیکھیے اولاد کی تربیت بتاتی ہے کہ والد کے کردار کیا ہیں۔ سبحان اللہ۔ میدان کربلا میں حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ نے حق پر قائم رہتے ہوئے سب کچھ قربان کر دیا دین اسلام کے خاطر، لیکن کبھی بھی وہ 22,000 سے زیادہ کا جو لشکر یزید کا بھیجا ہوا تھا اس کے خلاف آپ نے حملہ کرنے میں پہل نہیں کی، سب قربان کر دیے اور دین کی حفاظت کے خاطر باطل کا ساتھ نہیں دیے اور دین کی حفاظت کے خاطر اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا، بھائی قربان ہو گئے، بھتیجے قربان ہو گئے، بھانجے قربان ہو گئے، اپنے جانثار ساتھیوں کو آپ نے قربان کر دیا۔ دیکھیے حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ کے بھی یہ کردار، ایک واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص سے مقابلہ ہو رہا تھا دین کے خاطر، آپ اس کے سینے پر سوار تھے، اس کا کام تمام کرنے ہی والے تھے کہ اس نے آپ پر تھوک دیا۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ اس کے سینے سے اٹھ گئے، وہ کہنے لگا کیا بات ہے، تم تو ابھی قتل کرنے والے تھے۔ بولے میں تجھ سے اللہ اور اس کے رسول کے خاطر لڑ رہا تھا، جب تو نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تو میرا نفس اس کے اندر شامل ہو گیا، میں اس لیے تجھے چھوڑ دیا کہ کہیں میں اپنی غرض کے خاطر تیرے ساتھ کوئی بدلہ نہ لوں۔ یہ کردار حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ کے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کالر یہاں پر شامل کرتے ہیں، بہت کافی دیر سے انتظار کرنے، دیکھتے ہیں کون۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ ہیلو۔ ہاں ہلو جی، کہاں سے کون بات کر رہے ہیں؟ محمد ظہیر خان، اندور آزاد جی ظہیر صاحب، جی بتائیں کیا جاننا چاہیں؟ کل ہمارے مولا کائنات کی کل وصال کی تاریخ ہے، تو ان کے بارے میں کوئی ایک حمد وغیرہ سننا ہے، اور ان کی ولادت کون سی ہجری میں ہوئی تھی اور وصال کون سی ہجری میں کیا آپ نے؟ جی ٹھیک، آپ تھوڑا تفصیل سے بتائیے۔ انشاءاللہ ضرور۔ ظہیر صاحب اپنے کال کے دور سے بہت شکریہ، اور ہم بھی سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نعت خان صاحب نے سن لیا ہے، یہاں رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے، وقفے کے بعد ان سوالوں کے جواب بھی دیں گے اور انشاءاللہ آج کے ٹاپک پر تفصیلی گفتگو بھی ہوگی۔ چھوٹا سا بریک۔ پروگرام فیضان رمضان میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال ہے۔ آج ہم جو ٹاپک ہے ہمارا بات کریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی مناسبت سے اور تاخرات کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بات چیت ہوگی۔ مولانا نے شروعات میں بہت سی مثالیں حضرت علی کے متعلق سے دی ہیں، کچھ سوال کے جواب بھی ہیں، کالر بھی انتظار کریں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی۔ جی حضرت بتائیں کون بات کریں، کہاں سے بات کریں؟ میں یہاں خطبرہ کالوری سے محمد عبدالسلام بات کر رہا ہوں۔ سلام صاحب، حکم فرمائیں۔ جی کیا جاننا چاہیں؟ محمد عبدالسلام۔ جی جی جی، سوال کیا ہے بتائیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت کا جو تاریخ ہے آج کی 20 تاریخ کے لحاظ سے، جی جی، علی کرم اللہ وجہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے بلکہ حدیث ہے جی کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جی۔ یہ حدیث کیا؟ فون پر بات کریں پلیز، ٹی وی پر مت سنیں۔ جی ٹھیک ہے، بتا دیں چلیے آپ کو۔ چلیے بہت بہت شکریہ، آپ نے کال کیا حیدرآباد یا خطبرہ سے۔ تو ناظرین یہاں پر سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ سکینہ بیگم خاتون کرنول سے انہوں نے سوال کیا، ایک سوال کیا ان کی کچھ آیت ہی وظیفہ تھا، تو اس سلسلے میں انشاءاللہ اس کا خلاصہ آپ بیان کریں۔ وہ آیت کچھ وظیفہ پڑھ رہے تھے اور آیت کا کچھ حصہ بھی اس کے اندر انہوں نے تلاوت کیا۔ جی، اس میں اللہ رب العزت کی شان اور عظمت اس کے اندر ذکر ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، جی، اس کی سلطنت اور اس کے صفات کا، اللہ رب العزت کے صفات کا تذکرہ ہے۔ بالکل اس کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی خیر و عافیت عطا فرماتا ہے۔ اس کے لیے آپ کسی بھی غرض اور کسی بھی مقصد کے لیے اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے اس وظیفے کو پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی مستفید ہوں گے۔ جی
اور ظہیر صاحب اندور سے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت اور شہادت تاریخ کے حوالے سے وہ جاننا چاہتے تھے کب ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن. حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ کی ولادت مبارکہ ہجرت سے تقریباً 23 برس پہلے ہوئی جی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے وقت آپ کی عمر شریف 23 برس تھی، یعنی ہجرت سے پہلے 23 سال پہلے آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی. جی. آپ پر حملہ کیا گیا. تاریخ کی کتابوں میں جو تذکرہ ملتا ہے تقریباً 17 رمضان المبارک کی فجر میں حملہ کیا گیا. 3 دن تک آپ زخموں میں رہے حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ. پھر 20 تاریخ کو تقریباً 21ویں شب میں حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ کی شہادت واقع ہوئی. جی. اور محمد عبدالسلام صاحب جو حیدرآباد یاقوتپورہ سے، انہوں نے سوال کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے. کچھ حدیث کے حوالے سے وہ بتانا چاہ رہے تھے. حضرت ابوبکر جی ہاں صدیق کا حوالہ بالکل. دے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ اکثر جی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تکتے بیٹھتے تھے جی. اور کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تمہارا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا کائنات کو یہ مقام عطا فرمایا ہے اور آپ کی شان و عظمت بڑی نرالی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تو بڑی شان والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں کو، اہل علم حضرات کو بھی دیکھنے پر اللہ رب العزت ثواب سرفراز فرماتا ہے. ماں باپ کو محبت سے دیکھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب سرفراز فرماتا ہے. پھر تو وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بے شک آپ کو دیکھنا عبادت ہے. بے شک. بہت شکریہ مولانا. یہاں پر جو ہے فرمائش بھی کی گئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی منقبت سے متعلق. اگر سمیع صاحب سے درخواست ہے کہ اس پر سنانے کی سعادت حاصل کریں. جی. من کنتو مولا من کنتو مولا فعلی مولا مولا علی 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 مولا مولا علی 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 مولا مولا علی مولا مولا علی مولا من کنتو مولا. ہوئے کعبے میں پیدا اور شہادت پائی مسجد میں. ہوئے کعبے میں پیدا اور شہادت پائی مسجد میں. خدا کے گھر کا وہ مالک وہ بشر یوں بھی ہے اور یوں بھی. علی مولا مولا 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 علی مولا. زہے عز و جلال بو تراب فقر انسانے. زہے عز و جلال بو تراب فقر انسانے. علی مرتضیٰ مشکل کشا شیر یزدان. علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا. من کنتو مولا فعلی مولا. بے شکریہ جناب سمیت الملتانی صاحب. تو ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک پہ جائیں گے انشاءاللہ. بریک کے بعد اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی اور آپ کے بھی کوئی سوال ہوں تو ضرور اس پروگرام میں شامل کریں. آج کی مناسبت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت اور سیرت سے متعلق کوئی سوال ہو یا پھر تاثرات کو لے کر کوئی سوال ہو
تو ضرور شامل کریں. 040666665152 پر آپ کال کر کے اپنے سوال جواب حاصل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ بریک کے بعد جلد حاضر ہوں گے. فیضان رمضان میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال ہے. ناظرین، آج ہمارا جو ٹاپک ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، فضیلت اور سیرت پر ہم آج بات کر رہے ہیں. مولانا انوار اللہ قادری صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. کچھ پہلوؤں پر بات ہوئی ہے اور ایک منقبت بھی حضرت علی کے حوالے سے سنائی گئی ہے. اور آگے بڑھیں گے پروگرام میں. حضرت مولانا، جس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت اور تقوی کے حوالے سے ہم بات کریں تو ہمارے ایمان کو مضبوط بنانے میں کس طرح کی رہنمائی ملتی ہے ہمیں، اس حوالے سے اگر ہم بات کریں. کرم اللہ وجہہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے وضو فرماتے تو آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا. دیکھنے والے پوچھے کہ کیا بات ہے کہ آپ جب بھی وضو کرتے ہیں تو آپ کے چہرے کے رنگ میں تبدیلی آ جاتی ہے؟ تو جواب میں ارشاد فرمائیں، کیا میں کس کی بارگاہ میں ٹھہرنے کے لیے جا رہا ہوں؟ کیا یہ احساس کافی نہیں ہے کہ میری کیفیت میں تبدیلی آ جائے؟ اور ایک بات معلوم ہونا چاہیے کہ حضور سرور کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ مبارکہ جو سورج کو لوٹانے کا ہے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے مانڈی پر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے. وقت عصر ختم ہو گیا، سورج ڈھل گیا. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نماز عصر ادا نہیں کیے تھے. حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے اس قدر محبت اور حضور کا اس قدر ادب آپ بجا لاتے کہ آپ کو اٹھانا گوارا نہیں ہوا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور خاموش رہے. نماز قضا ہو گئی. نماز کے چھوٹنے کا رنج ہوا، آنکھ سے آنسو نکلے. حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے پوچھا کیا بات ہے، رنجیدگی کیا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نماز عصر ادا نہیں کی تھی. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دعا کرنے پر ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹا دیا. عصر کے وقت میں آ کر سورج ٹھہر گیا اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب تک نماز ادا نہیں کیے سورج غروب نہیں ہوا. یہ جو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا معجزہ ہے، نماز کی ادائی کرانے کے خاطر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنا یہ معجزہ ظاہر فرمایا، اور اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے اس سورج کو، ڈوبے ہوئے سورج کو دوبارہ لوٹا دیا. ہم کو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس قدر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے اور نماز کی پابندی سے کس قدر شغف تھا، اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اداؤں کو، سنتوں کو اپنانے کے لیے آپ کس قدر جستجو فرماتے کہ ایک مقام سے گزر رہے تھے. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخت کی ٹہنی لگتی تو اس مقام پر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم جھک کر تشریف لے گئے تاکہ وہ ٹہنی سر کو نہ لگے. آگے گزرنے کے بعد ہوا یہ کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ پیچھے سے آئے، جبکہ آپ کا قد مبارکہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قد سے تھوڑا تھا، چھوٹا تھا، اور وہ ٹہنی اگر بغیر جھکے آپ گزر جاتے تو سر کو نہیں لگتی. باوجود اس کے حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں سے جھک کر گزرے تو ساتھیوں نے پوچھا اے علی رضی اللہ عنہ کیا بات ہے، تم کیوں جھکے ہو؟ تمہارے تو سر کو یہ ٹہنی نہیں لگتی تھی. حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے وہ محبت کرنے والے، حضور کی اداؤں کو اپنانے والے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے یہ چچا زاد بھائی نے کہا کہ میں اس لیے جھکا ہوں کہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جھک کر گئے ہیں، میں ادا کو اپنانے کے لیے جھکا ہوں. یہ شان حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ. بے شک، بہت خوب. حضرت مولانا یہاں پر ہم جناب سمیع الدین ملتانی صاحب سے درخواست کریں کہ آج چونکہ مناسبت حضرت علی ایک یاد میں ہمارا یہ پروگرام ہے تو اس سلسلے میں منقبت سنا دیں. اور ایک کالر ہیں، چلیے انہیں شامل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سمیع الدین ملتانی صاحب سنائیں گے. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم گیا ضلع سے بات کر رہے ہیں. کہاں سے؟ گیا ضلع سے، بہار. گیا بہار. جی جی
جی बताएं। मेरे घर में बहुत परेशानी है हजरत। जी मेरे अब्बा जान का तबीयत खराब है, उनका इलाज करवा रहे हैं मगर उनको दावा सूट न कर रहा है। जी, क्या जानना चाहेंगी? वही जानना चाहते हैं कि क्या इनके जैसे अंदर में मरज है, ये क्या है, अल्लाह ही है कि कोई? क्या हुआ है उनको? आपके अब्बा जान को हुआ क्या है? अब्बा जान का हुआ है कि इनको खाना उना नहीं खा रहे हैं, पेशाब से इनको ब्लड की जैसा आता है। अल्लाह। इलाज भी बहुत जगह पटना तक हम करवा के चले आए। जी जी, अभी घर पर हैं अस्पताल में? न घर पर है। जी, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर तो दावा हुआ दीन है जी मगर अभी सीना में दर्द था, सुबह से शाम तक बहुत ज्यादा बेचैन में थे। जी, तो दर्द का तेल उल मालिश किए हैं, इंजेक्शन दिलवाए हैं। जी, थोड़ा सा नॉर्मल होता है और फिर दर्द बढ़ जा रहा है। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह हज़रत मौलाना आपके वालिद के लिए दुआ भी करेंगे आखिर में, और साथ ही कोई वजीफ़ा इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे ताकि आप अपने वालिद के लिए पढ़ते रहें। मुबारक महीना है, अल्लाह करे उन्हें सेहत हो जाए। आमीन। ठीक है, वजीफ़ा आपको बताएंगे हज़रत, इंशाल्लाह उसको अमल कीजिए, पढ़ते रहिए वालिद के लिए, अल्लाह रहम करे आपके वालिद पर। बेहद शुक्रिया आपने कॉल किया बिहार से। कोई और कॉलर हैं तो उन्हें शामिल कर लें। जी, जमी समीद मुल्तानी साहब से दरख्वास्त है कि मनक़बत अली सुनाने की सआदत हासिल करें। तुमको बताऊं आज मैं क्या क्या अली का है, तुमको बताऊं कि आज मैं क्या क्या अली का है। काबा अली का गुंबदे खजरा अली का है, काबा अली का गुंबदे खजरा अली का है। भारत की सरज़मीं भी मुअत्तर है इसलिए, भारत की सरज़मीं भी मुअत्तर है इसलिए। ख्वाजा पिया के जलवे में जलवा अली का है, ख्वाजा पिया के जलवे में जलवा अली का है। जिसने नबी के दीन पे सब कुछ लुटा दिया, जिसने नबी के दीन पे सब कुछ लुटा दिया, वो फातिमा का चैन दुलारा अली का है। वो फातिमा का चैन दुलारा अली का है। तुमको बताऊं आज मैं क्या क्या अली का है। बहुत शुक्रिया समीद मुल्तानी साहब, बहुत खूबसूरत आवाज़ में आपने मनक़बत अली सुनाई है। बहुत शुक्रिया हज़रत, जिस तरह से बातचीत हम कर रहे हैं कि गया बिहार से बहुत दर्द भरी आवाज़ में उनकी कॉल था, लगता है बेटी हैं उनकी, जो उनके वालिद के लिए बड़ी फ़िक्रमंद है। कुछ ऐसा मर्ज़ है कि वो परेशान है, कोई वजीफ़ा उनके लिए अगर तजवीज़ कर दें तो मेहरबानी। हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन मौला, जिन्होंने कॉल किया था उनके वालिद जो बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफ़ा अता फ़रमा, शिफ़ाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर्रा सरफराज फरमा। आमीन। हम उनको मशवरा देना चाहेंगे कि आप सूरह रहमान मुकम्मिल तिलावत करा के पानी पर दम कीजिए और वही पानी उनको पिलाते जाइए, इंशाअल्लाह ताला उनके लिए राहत होगी। जी, बेहद शुक्रिया मौलाना। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इल्म व हिकमत के हवाले से अगर हम बात करें, इल्म व हिकमत से, तो हम इल्म हासिल करने की हमको क्या तरगीब जो है हासिल होती है? देखिए, इल्म के बारे में हज़रत अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहहु व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये
شان ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرمائے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں. جی یہ شان حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ہے. اور آپ کے حکیمانہ فیصلے ایسے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ جج مقرر تھے، حکیمانہ فیصلے آپ فرماتے تھے. ایک معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ معاملہ ہوا کہ ایک خاتون کو سزا، کوڑوں کی سزا دینے کے لیے فیصلہ کیا گیا. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فی الفور حضرت خلیفۃ المومنین کو روک دیے. روک کر کہا کہ آپ اس وقت اس کو سزا نہیں دے سکتے. بولے وجہ کیا ہے؟ سزا تو طے ہو گئی ہے اور جرم ثابت ہو چکا ہے. تو کہا یہ خاتون حاملہ ہے، اگر اس وقت آپ کوڑے ماریں گے تو اس کے پیٹ میں جو جان ہے اس کو نقصان پہنچے گا اور اس کے آپ ذمہ دار ہوں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہیں ہوتے تو آج عمر ہلاک ہو جاتا. دیکھیے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ، لوگ یہ عام طور پر یہ تہمت لگاتے ہیں اسلام پر کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قرآن کے اندر یعنی اللہ کے کلام کے علاوہ دوسری چیزیں داخل کر چکے ہیں. دیکھیے ایک عام مسئلے کے اوپر خلیفۃ المومنین کو روک کر مولا کائنات رضی اللہ عنہ نے جب کہا کہ تم اس وقت سزا نہیں دے سکتے، تو پھر قرآن کے اندر اگر کوئی غلط ملت ہوتا تو کیسے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ خاموش ہو جاتے؟ تو یہ آپ کی جرأت، آپ کے حکیمانہ فیصلے تھے. آپ جو ہے ہر زمانے میں اسلامی جج مقرر رہے دیگر خلفائے راشدین کے زمانے میں. جی بے شک مولانا. 2 کالر ہیں، انتظار کر رہے ہیں، چلو انہیں شامل کرتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حمید صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ. جی حمید بول رہا ہوں، محمد. جی حمید صاحب بتائیں. ہاں بس آج لیلۃ القدر شروعات ہو رہی ہے. جی اسی لیے عالم صاحب کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا صرف یہ آیت کا یہ ہے، اور دوسرا علی کرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ جو بھی ہیں ان کی وصال سے پہلے کی جو ہے حیات مبارکہ کی کچھ تقریر بیان فرمائیں گے، نوازش ہوگی. اور ایک آیات میں پڑھ رہا ہوں، اس پہ تھوڑا سا غور سماعت فرمائیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی ٹیم کو سب پہ نعمت رحمت نازل فرمائے ماہ رمضان کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحیم. صدق اللہ مولانا عظیم. جی بہت شکریہ حمید صاحب. انشاءاللہ ضرور سنائیں گے، روشنی ڈالیں گے. ایک اور کالر ہیں، انہیں بھی شامل کرتے ہیں. ہلو وعلیکم السلام جناب. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کرناٹکا ہبلی سے بات کر رہا ہوں. جی نام فرقان الحق چھگن ہے میرا. جی میرا سوال یہ تھا کہ ہم لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی کپڑے پہن کے آتے ہیں جیسے کہ ٹی شرٹ ہو یا کچھ شارٹ شرٹ ہے. وہ جب رکوع میں یا سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے سے شرٹ اٹھ جاتا ہے تو پیچھے والا پیٹ وغیرہ وہ دکھائی دیتی ہے. تو کیا ایسے دکھائی دینے سے نماز ہو جاتی ہے یا جو پیچھے نماز پڑھا ہے اس کی نماز پر کیا اثر ہوگا؟ ٹھیک ہے. ہاں جی ہاں انشاءاللہ ضرور. اس کیا پہننا چاہیے، کس طرح سے نماز کے لیے آنا چاہیے، انشاءاللہ اس پر ضرور بات کریں گے مولانا. یہاں پر ایک وقت ہو گیا ہے بریک کا. بریک کے بعد آئیں گے تو انشاءاللہ ان سوالوں کے جواب دیں گے اور حمید صاحب نے جو آیت پڑھی ہے اس کی تفسیر بھی انشاءاللہ مولانا بیان کریں گے. چھوٹا سا وقفہ. پروگرام فیضان رمضان میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے. بریک پہ جانے سے پہلے 1-2 سوال یہاں پر تھے، ان کو پہلے حل کر لیتے ہیں. جناب حمید صاحب جبل پور سے، انہوں نے ایک آیت پڑھی ہے حضرت مولانا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے متعلق. قرآن کے حوالے سے بھی وہ شاید جاننا چاہتے تھے، کوئی آیت ہے نزول تو بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو سورہ حمیم سجدہ کی 2 آیتیں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنے والے اور استقامت پر قائم رہنے والوں کا تذکرہ ہے
کہ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کے لیے خوشخبری دیتے ہیں کہ انہیں بے خوف ہو جانے اور ڈر اور خوف نہیں رکھنے کی انہیں خوشخبری اور جنت کی بشارت دیتے ہیں، اور جو کچھ وہ مانگتے ہیں اس کی قبولیت کی خوشخبری بھی وہ فرشتے ان کے لیے دیتے ہیں اور ان کے لیے بشارت ہے۔ اس کا تذکرہ اس آیت مبارکہ میں ہے۔ جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اور دین پر استقامت حاصل کرتے ہیں ان کے لیے ہے۔ پھر اگلے حصے میں آیت مبارکہ میں ہے کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا اور آخرت کی زندگی میں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو کچھ تمہارے دل چاہتے ہیں وہ بھی تمہارے لیے ہے، اور جو کچھ تم اللہ سے دعا کرتے ہو مانگتے ہو وہ بھی تمہارے لیے ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں کی یہ شان بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کے دوست دل میں کسی چیز کی خواہش بھی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ان کی خواہش کے مطابق ان کو عطا فرما دیتا ہے، اور وہ جو دعا مانگتے ہیں وہ بھی اللہ رب العزت انہیں عطا فرماتا ہے۔ یہ استقامت پر رہنے والوں اور پھر اللہ کے دوستوں کے لیے یہ شان ایمان والوں کی خصوصیت میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ کی تائید میں متعدد آیتیں قرآن حکیم میں ہیں۔ میں یہاں پر مختصراً عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پر اہل کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا پریشان کرنے لگے اور ستانے لگے، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ان کے مناظرے ہوا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں، سورہ اعراف وغیرہ میں مختلف سوروں کے اندر ان کا حال بیان فرمایا اہل کتاب کا، اور آخر کار جب وہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا پیچھا کرنے لگے تو آخر میں مباہلے کی دعوت انہیں دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم ان سے کہو کہ تم اپنے نفسوں کو لے کے آؤ، نحن ابناؤنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو اپنے آپ کو لے کے آؤ، اپنے بچوں کو لاؤ، اپنے عورتوں کو لے کے آؤ، اپنے نفسوں کو لے کے آؤ، پھر ہم مباہلہ کریں گے اور اللہ کے بارگاہ میں ہم دعا کریں گے، جو باطل ہیں جو جھوٹے ہیں ان کے خلاف میں ہم بددعا کریں گے۔ یہ مباہلہ طے ہوا تو حضرت حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو، حضرت سیدتنا خاتون جنت سردار خواتین جنت حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کو، اور سرداران جنت حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو اپنے ساتھ لے آئے، اور پھر مباہلہ ہوا۔ مباہلے کے لیے جیسے ہی آپ آئے چادر اوڑے اور کہا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور نے یہ بھی کہا کہ اللہ جو ان سے محبت کرتے ہیں تو ان سے بھی محبت فرما۔ تو جب یہ پانچوں ایک چادر کے نیچے جمع ہوئے تو وہ جو اہل کتاب تھے جب انہوں نے ان نورانی ہستیوں کو دیکھا تو کہا اگر ہم ان سے مباہلہ کریں گے تو ہم صف ہستی سے مٹ جائیں گے، اسی لیے انہوں نے مباہلہ نہیں کیا بلکہ واپس لوٹ گئے۔ یہ مباہلے کی آیت مبارکہ کے اندر حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ کا حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ اس مباہلے کے وقت آنا، یہ تفسیروں کے اندر یہ تذکرہ ملتا ہے، اور شہادت کے عنوان سے ملتا ہے کہ شہید زندہ ہیں انہیں مردہ نہ کہو۔ ایک آیت مبارکہ میں ہے شہید زندہ ہیں تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، وہ اللہ کے نزدیک کھاتے پیتے ہیں انہیں مردہ گمان بھی مت کرو، بولا مردہ بولو بھی مت، مردہ گمان بھی مت کرو۔ یہ بہت ساری آیتیں۔ پھر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ تمام صحابہ کرام کے بارے میں ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ بھی صحابی بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خلیفہ راشد بھی ہیں، حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کے شوہر نامدار بھی ہیں۔ بے شمار آپ کے فضیلتیں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں۔ جی مولانا کے آخری سوال بچا ہے، اس کا اختصار سے جواب دے دیں۔ فرقان الحق کرناٹک سے انہوں نے کہا کہ نماز میں جس طرح کے لباس پہنے جاتے ہیں پیچھے والے کی نماز پر اثر پڑتا ہے، جس طرح کی پتلون پہنی نماز جا رہی ہے۔ پڑھنے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے سطر کو چھپائے، یعنی وہ حصہ جس کا چھپانا لازم ہے۔ مرد کے لیے لازم ہے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک اتنا حصہ چھپنا کمپلسری لازم ہے پوری نماز کے اندر۔ اگر کسی ایک رکن یا ایک دو تسبیح کے برابر بھی اگر کسی کا سطر اتنا کھل جائے، یہ چھپانے کی جگہ دو تسبیح پڑھنے کے برابر بھی اگر کھل جائے تا لمحہ بھی، تو پھر ایسے شخص کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ نماز پڑھ رہے ہوں
اور ان کی اگر خدا نہ خواستہ کسی کے سطر پر نظر پڑ جائے تو ان کی نماز فاسد نہیں ہوتی، لیکن اپنے نظر کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے خیال کو اور نماز کے اندر محفوظ کر لیں. اگر ایسا کوئی منظر نظر آتا ہو تو نماز کو خشوع اور خضوع کے خاطر آنکھ بند کر کے پڑھنا بالکل جائز ہے. اسی لیے ایسی اگر کوئی صورت ہے تو آنکھ بند کر کے نماز ادا کریں. اگر کوئی اس طرح کے بیہودہ کپڑے پہن کر نماز ادا کر رہے ہوں جس سے سطر کھل رہی ہو تو احتیاط کریں. اور ایک بات یہ ہے کہ مجسمے بنے ہوئے، پرندے اترے ہوئے، انسانوں کی شکلیں اترے ہوئے، بچھو وغیرہ بنے ہوئے، لاکٹ وغیرہ پہن کر آ جانا نمازوں کے اندر، مسجد کے اندر، یہ بالکل بے ادبی ہے. اس سے نماز مکروہ ہوتی ہے اور جس شخص کا سطر کھل جائے اس کی نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے، دیکھنے والے کی نماز نہیں ٹوٹتی. ٹھیک ہے مولانا، بہت شکریہ مولانا ان تمام سوال و جواب کے لیے. آخر میں دعا کی درخواست کی جاتی ہے کہ تمام ناظرین کے لیے جو شامل ہیں پروگرام میں ان کے لیے دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم. الہ العالمین، مولا ہم نے آج تیرے حبیب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی اور خلیفہ اور اہل بیت کا اہم حصہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ و رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کیا ہے. اے پروردگار عالم مولا، ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں خیر عطا فرما، برکت عطا فرما، عافیت عطا فرما، تندرستیاں عطا فرما. الہ العالمین ہماری بیماریوں سے حفاظت فرما. الہ العالمین مولا ہر طرح کی مصیبت سے، آفتوں سے، پریشانیوں سے ہمارے اہل و عیال کی اور متعلقین کی، رشتہ داروں کی حفاظت فرما. الہ العالمین مولا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خشوع اور خضوع کا صدقہ ہمیں عطا فرما، آپ کے علم کا صدقہ عطا فرما، آپ کے تواضع کا صدقہ عطا فرما، آپ کی شجاعت کا صدقہ عطا فرما. الہ العالمین مولا دین کے اوپر آپ کی قربانیوں کا صدقہ عطا فرما. الہ العالمین مولا آپ کے بچوں کی شہادتوں کے صدقے، آپ کی آل اولاد کے نسلوں کی شہادتوں کے صدقے، حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی قربانیوں کے صدقے، اے اللہ امت پر آسانیاں عطا فرما. الہ العالمین فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ہمارے مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، بزرگان دین کے آستانوں کی حفاظت فرما. اے پروردگار عالم مولا ان کی قربانیوں کے خاطر الہ العالمین دین اسلام زندہ ہے، اہل بیت کی قربانیوں کے خاطر اے پروردگار عالم مولا ان کی قربانیوں کے خاطر الہ العالمین ہم پر آسانیاں عطا فرما دے. الہ العالمین مولا ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں، حضرت سیدنا بیمار زین العابدین رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما. الہ العالمین جو بے اولاد ہیں ان کو حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ عنہ کی کربلا میں جو شہادت اس شہادت کے صدقے بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. الہ العالمین حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ، حضرت سکینہ رضی اللہ عنہ، ان کی پردہ داری کے صدقے ہماری بچیوں میں عصمتیں عطا فرما. دین اسلام کی عزت و عصمت کا لحاظ کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا انہیں سلیقہ عطا فرما. اے پروردگار عالم مولا ہم کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے جتنے اس پروگرام کے چلانے والے ہیں اور اس پروگرام میں شامل ہونے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، اور ہمارے اس ٹی وی کے مالکان کو اللہ صحت عطا فرما، تندرستی و عافیت عطا فرما، ہر طرح کی مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، اہل بیت سے سچی پکی محبت عطا فرما، تمام صحابہ کرام کی تعظیم کی توفیق و ہدایت عطا فرما. ہمارا خاتمہ، ہمارے نسلوں کا خاتمہ دین اسلام پر، ایمان پر عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. بہت شکریہ مولانا. میں حضرت مولانا اور سمید الملتانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین فیضان رمضان میں فی الحال اتنا ہی. کل آپ سے ایک اور ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام فیضان رمضان کو پیش کیا ہے ملبار گولڈ اینڈ ڈائمنڈز، دی ریسپانسبل جویلر. الخلیفہ ٹورز اینڈ ٹریولز، پونے، مہاراشٹر. روح افزا ڈرنک آف انڈیا.